second, good evening. You're watching The Other Side. I'm Alina Shagri. नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की सियासत में एक अहम मसला जहाँ पर हमें पैनामा लीक्स का नज़र आता है, वहीं साथ साथ हमें अगले इलेक्शन भी काफ़ी अहम नज़र आ रहे हैं, जिसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज़ में तब्दीलियाँ लेकर आ रहे हैं। और ऐसी में ही हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि इस वक्त नवाज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक के बजाय वो ज़्यादातर उनका कोर फोकस इस वक्त अगले इलेक्शंस को देखते हुए अपनी पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने पर है। इन्हीं दिनों में हमने कुछ अहम ऐलानात भी सुने और कुछ अहम डिसीजंस हो रहे हैं। पार्टी में कुछ बड़े बड़े नाम वापस से शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं और कई जो चंद दिनों से हम यही देख रहे हैं सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बिलखसूस एक बड़े नाम इसी हवाले से मखदूम फैसल साले हयात साहब का भी है, जो कि बड़े ज़ेरे गुफ्तगू हैं आजकल। उन्होंने वापस से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, क्या वजूहात हैं वापस से पीपल्स पार्टी के साथ जुड़ने में। और साथ साथ हम ये देखेंगे कि अब आफ्टर जरदारी फैक्टर, बिलावल फैक्टर जो है वो किस हद तक नाराज कारकुनों को, नाराज लीडर्स को, नाराज वर्कर्स को वापस से पार्टी में लेकर आने में कामयाब रहेंगे। आज हम वेलकम करते हैं, वेरी ऑनर्ड, हमें मखदूम फैसल साले हयात साहब हमें ज्वाइन करें लाहौर स्टूडियो से। अस्सलाम वालेकुम सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। जी थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी मुझे अपने प्रोग्राम में आपने मदद किया जी। थैंक यू सर। फैसल साहब, सबसे पहले मैं चाहूंगी आपके डिसीजन पे तो बात होगी, लेकिन पार्टी जब आपने छोड़ी 2002 के इंतखाबात के बाद और इंतखाबात के भी जो रिजल्ट सामने आते थे, आपने तकरीबन 76,000 वोट्स हासिल किए थे सर। उसके बाद जो पीपल्स पार्टी से एक डीलिंग अपने आप को करना या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ बगावत लोग उसको टर्म देते हैं, कहते हैं, क्या वजूहात बनी थी अलग रास्ता इख्तियार करने में? ये ऑलमोस्ट इसको अब 14 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है उस 2002 के एंड में जब आप जाएं, और पिछले बहुत सारे अरसे में मैं बहुत दफ़ा उन वजूहात के हवाले से बात भी कर चुका हूं। आपके बहुत सारे टीवी प्रोग्राम हैं, अखबारात में कर चुका हूं बात में। बुनियादी तौर पे इशू ये था कि मैं दुबई में, मैं और मेरे साथ हमारे दीगर कुछ दोस्त गए थे, तो हमने वहाँ मोहतरमा से बात की, इलेक्शन जब 2002 के हुए उससे पहले भी और उसके बाद भी, और हमें जो कुछ कहा गया था उसके बरक्स हुआ, या हमें जो अंडरस्टैंडिंग की गई थी, इसलिए वो एक डिसीजन उस वक्त हमें लेनी पड़ी थी। और आप देखिए कि हमें बहुत दफ़ा क्रिटिसाइज़ किया गया, नुक्ता चीनी की गई कि 2002 में हमने, आप जो भी इसको कह लें, बगावत की, पार्टी छोड़ गए, जो भी हुआ। लेकिन फिर वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जिसने 2007 में हमारी ही तर्ज पे, हमारी तरह जनरल मुशर्रफ के साथ एक एग्रीमेंट भी किया, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। और उसके बाद मैं अर्ज़ करूं कि मेरी पीपल्स पार्टी में अभी मेरी और मेरे साथ खालिद अहमद खरल साहब, मेरे भाई सैयद असद हयात साहब, हैदर अली खरल साहब, हम सब ने जो उस दिन मीटिंग की है आसिफ जरदारी साहब से, और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है वापस आने के हवाले से, जो कि जब वो तशरीफ़ लाएंगे हमारे यहाँ झंग में भी और कमाली में भी, उसको बाज़ाब्ता तौर पे पूरा किया जाएगा, ऐलान किया जाएगा। तो उसकी बुनियादी वजह यह थी कि हमने पीपल्स पार्टी में एक नया एक हमने रंग देखा है, और उसमें एक नया फ्लेवर, एक नया कॉम्प्लेक्शन नज़र आ रहा है हमें बिलावल भुट्टो की सूरत में। राइट सर। फैसल साहब, कथा कलामी की माफ़ी, लेकिन मैं उस तरफ इवेंचुअली आना चाहूंगी कि बिलावल भुट्टो में अगर वो स्पार्क देखते हुए, एक नया रंग देखते हुए आप लोग वापस आ रहे हैं, मैं उसकी तरफ आऊंगी। लेकिन उससे पहले जहां पर आप जिक्र कर रहे हैं कि पार्टी से जो अलहदगी आपकी हुई, मोहतरमा भुट्टो की जो सियासी फिलॉसफी थी, वहां से किधर किधर आपको इख्तलाफात थे? ये मैंने आपको पहले अर्ज किया ना कि ये एक पुरानी बात हो चुकी है। उस वक्त अब मैं बात करना नहीं चाहता, लेकिन मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा इतना कहूँगा कि उनके साथ कुछ लोग थे, उनके ज़ाती स्टाफ समझ लें या ऐसे लोग समझ लें, जो कि गालबन मोहतरमा की आइज़ एंड एयर्स उस वक्त बने हुए थे, और वो सही सूरत हाल से उनको आगाह नहीं किया करते थे, जिस वजह से हमारे नज़दीक मोहतरमा को सही पॉलिटिकल डिसीजंस लेने में कुछ दुश्वारी पेश आती थी। तो ये बेसिकली वजूहात थी
کہ ہم نے کہا جی کہ آپ اگر ان لوگوں پہ آپ نے ڈیپینڈ کرتے رہنا تو باقی لوگ جو اتنے سارے ہیں پارٹی میں ٹیمنگ ملینز ہیں تو ان کے فیوچر کے ساتھ کیوں کھیلا جا رہا ہے صرف چند ایک دو افراد لوگوں کی وجہ سے. تو بنیادی میں آپ کو صرف اس کو اتنا ہی کہوں گا یہ بنیادی وجہ تھی. رائٹ سر. بٹ فیصل صاحب آپ کی ایک جو سٹیٹمنٹ کوٹ کی جاتی ہے کچھ تجزیہ نگاروں کی جانب سے, کچھ صحافیوں کی جانب سے, وہ یہ ہے کہ آپ کہتے تھے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی کو میں کبھی جوائن نہیں کروں گا. تو آج کو اگر محترمہ زندہ ہوتی تو آپ کیا پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرتے؟ دیکھیں میں آئی ڈونٹ نو آپ نے یہ سٹیٹمنٹ کہاں سے نکالی ہے, کیونکہ دیکھ سیاست میں ہمیشہ ایک رواداری ہوتی ہے, ایک شائستگی ہوتی ہے, وزاداری بھی ہوتی ہے, ہمارا ایک کلچر بھی ہے, اس حوالے سے ہم نے چلنا ہوتا ہے. تو میں نے یہ کبھی یہ اسٹیٹمنٹ اس قسم کی ایٹ لیسٹ میرے مائنڈ میں تو یہ نہیں ہے کہ میں نے کبھی ایسی بات کی ہوگی. البتہ ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ 2008 سے لے کے اور اس کے بعد جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی, میں اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ کاف میں تھا اور میرے پہ ایک ذمہ داری بھی تھی, میں ان کا پارلیمانی قائد بھی تھا نیشنل اسمبلی میں. اس وقت میں نے ایک اپوزیشن کے حوالے سے, ہم اپوزیشن میں تھے تو میں نے ایک اپوزیشن کا رول ادا کیا. میں نے اس میں نکتہ چینی بھی کی, میں نے بہت سارے اقدامات بھی کیے جو کہ میرا ایک سیاسی فریضہ بھی تھا اور میرا ایک پارلیمانی فریضہ بھی تھا. پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بھی تھی, اس کو کرٹیسائز بھی کیا, ان کے خلاف میں نے کیسز بھی کیے کورٹس میں. وہ ایک حقیقت ہے جس سے میں اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکتا. تو اگر اس حوالے سے آپ نے کوئی بات آپ کر رہی ہیں تو وہ تو حقیقت ہے, وہ تو میرا ایک رول تھا, سیاسی رول تھا جس کو میں نے پورا کیا. اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ صرف آج کیونکہ آج بات فوکس ہو رہی ہے میرے اور میرے فیملی کی جوائن کرنے کی. آج 2017 میں نے 2011 میں بھی جب ہم کاف لیگ میں تھے اس وقت بھی ہم نے جوائن کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو, اور میں خود ایک سٹنگ فیڈرل منسٹر بھی تھا اس گورنمنٹ میں. یوسف رضا صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے, تو اس وقت بھی میں نے پیپلز پارٹی جوائن کی تھی, اور سوری جوائن نہیں کی تھی, اس کے ساتھ الحاق کیا تھا ہماری پارٹی نے. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی ریکارڈ پہ بات آپ کو یاد ہوگی کہ اس کے باوجود میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کیس کیا ہوا تھا رینٹل پاور کے حوالے سے, میں اس کو بھی پرسیو کرتا رہا تھا. تو وہ ایک میری مجبوری تھی کہ میری پارٹی نے جوائن کیا, پیپلز پارٹی کے ساتھ اشتراک کیا, سیاسی اتحاد کیا. دوسرا میرا ذاتی فیصلہ تھا میرے اپنے ضمیر کا, میرے اپنے مائنڈ کا, کہ میں نے ایک کرپشن کے حوالے سے جو پیٹیشن داخل کی ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اس کو میں نے پرسیو کرنا ہے, جس کا فیصلہ 2012 مارچ میں سپریم کورٹ نے دے دیا تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ریکارڈ کا حصہ ہیں, یہ بڑی کلیئر ہیں اس حوالے سے کہ میرا جو اپنا ذاتی کردار ادا کیا وہ اسی طریقے سے ہے. اب 2017 میں بھی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے, اور یہ فیصلہ پہلے بھی کر سکتے تھے. بٹ فیصل صاحب, اب جو پارٹی آپ پر جنرل مشرف کا ساتھ دینے کے حوالے سے آپ پر حملے کرتی تھی, آپ وہی پارٹی کا حصہ بن گئے. جی میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ سیاست میں میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ الزام تراشی پھر سیاست میں جمہوریت کا حسن اور سیاست کا حسن سمجھا جاتا ہے. پھر نہیں, حسن اپنی جگہ پہ ہوگا. یہ جو مجھ پہ حملے کرتے تھے, میں نے آپ کو عرض کیا کہ میرے ہی اور میرے ساتھ جو میرے دیگر ساتھی تھے, ہمارا سٹانس ونڈیکیٹ ہو گیا تھا جب پاکستان پیپلز پارٹی نے 2007 میں جنرل مشرف سے ایگریمنٹ کر لیا تھا. تو ہمارا تو سٹانس ونڈیکیٹ ہو گیا تھا, جو ہم پہ حملے کرتے تھے کہ ہم نے جنرل مشرف سے ایگریمنٹ کیا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں بھی وہ جو سٹیٹمنٹس ان کی ہوں گی, کئی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو کہ صرف سیاسی طور پہ دی جاتی ہیں اور جن کے مقاصد ایکچولی سبسٹنس ان میں آپ کو کم نظر آتی ہے. مے بی دیٹ از دا کیس. بٹ فیصل صاحب, جو زرداری فیکٹر کی بات ہمیشہ سے کی جاتی تھی, کرپشن کی کہانیوں سے میں جو زرداری فیکٹر کی موجودگی کا ذکر ہمیشہ سے ہوتا تھا, تو کمپرومائز پھر اگین یہ سمجھا جائے کہ آپ نے بھی پھر کمپرومائز کر لیا. مجھے آپ یہ بتائیے کہ 2013 میں لاسٹ الیکشن ہوئے تھے, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ان کے رزلٹ آئے جی وہ سب کے سامنے ہیں, 17,220 ووٹس. جی اب میں آپ کو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اوور آل ملک میں جو رزلٹ آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے, میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. انہوں نے اگر ابھی بھی سبق حاصل نہیں
کریں گے, سبق سیکھیں گے. اور صرف پنجاب میں نہیں, KPK میں آپ رزلٹ دیکھ لیں, بلوچستان میں رزلٹ دیکھ لیں, حال ہی میں آپ رزلٹ دیکھ لیں گلگت بلتستان کا اور آزاد کشمیر کا. تو ہمارے نزدیک پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک سبق حاصل ضرور کیا ہے. They have learned a lesson. ہماری جو زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی, آپ کے ڈیسیشن کے پیچھے وہ کیا چیز تھی جس نے آپ کو متاثر کیا؟ پرفارمنس تو ابھی آپ مجھے گنوا رہے ہیں کہ ان کی پرفارمنس کیا رہی. میں اسی بات پہ آ رہا ہوں جی. ہماری ابھی جو پچھلے ہفتے ملاقات ہوئی زرداری صاحب سے, اس میں بڑی کھل کے گفتگو ہوئی, اور میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ زرداری صاحب نے بڑی خندہ پیشانی سے بڑے کھل کے انہوں نے ہماری ہر بات کو سنا. ایک نو ہولڈز بارڈ گفتگو ہوئی, کیونکہ مقصد ہمارا یہ تھا کہ اگر ہم شامل ہونے کے لیے ہماری انڈرسٹینڈنگ ہونی ہے تو پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کا آئندہ کا سیاسی لائے عمل کیا ہوگا, ان کی آئندہ کی سیاسی اسٹریٹجی کیا ہوگی, ان کی آئندہ کی سیاسی فلسفی کیا ہوگی اور سیاسی ڈائریکشن کیا ہوگا. تو یہ جب تک کلیئر نہ ہوتا تو ہمارا جوائن کرنے کا فائدہ نہیں ہونا تھا. میں نے اور میرے ساتھ ہماری فیملی ممبرز نے یہ محسوس کیا, بڑی کلیئرلی محسوس کیا کہ زرداری صاحب کو احساس ہو گیا ہے کہ ماضی میں جو پیپلز پارٹی کی جو پالیسی ہیں, جو ان کی کارکردگی رہی ہے, اس سے یکسر اس کو چینج ہونا ہے. اور صرف یہ زرداری صاحب کی یا فلسفی یا پالیسی نہیں ہے, ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو نیا اور اصل چہرہ سامنے آئے ہیں وہ بلاول بھٹو ہیں. اور بلاول بھٹو کی شکل میں پیپلز پارٹی کو نہ صرف ایک نیا ان کو فیس ملا ہے, بلکہ ایک سینس آف ڈائریکشن, ایک ان کو نیا ایک پولیٹیکل, ان کو ایک نئی فلسفی جو ہے جس پہ محترم بے نظیر بھٹو شہید نے کام کیا, چلی وہ, اور اس سے پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کام کیا اور وہ چلے, وہ نظر آتا ہے. تو یہی بنیادی وجہ ہے کہ جس نے ہمیں موٹیویٹ کیا, انسپائر کیا ہمیں سب کو, میری فیملی کو, کہ ہم دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی میں. ہمارے پہ کوئی مجبوری نہیں تھی, میں آپ کو پھر عرض کروں, ہم پہ کوئی کسی قسم کی کوئی یہ نہیں تھا کہ جی آپ نے ہر قیمت فیصلہ یہ پیپلز پارٹی میں جانا ہے. ہمیں آپشن تھی ہمارے پاس کہ ہم دیگر پارٹیز میں بھی ہم جا سکتے تھے اور ان کی آفرز بھی ہمارے سامنے موجود تھیں. لیکن ہم نے ایک کانشیس ڈیسیجن لیا, ہم نے خود ایک کیلکولیٹڈ پولیٹیکل ڈیسیجن لیا, جہاں پہ ہم نے سوچا کہ یہ پارٹی جو ہے جس کے ساتھ ایک اتنا طویل عرصہ میرا بھی گزرا ہے, میری فیملی کا بھی گزرا ہے, میں اس حوالے سے سالوں سال جیلوں میں بھی رہا ہوں, قلعے میں بھی رہا ہوں, اور قربانیاں بھی دی ہیں, اسٹرگل بھی کیا ہے ماضی میں, ایک پولیٹیکل کمفرٹ لیول بھی ہے. آج پیپلز پارٹی میں بہت سے لوگ ہیں, وہ ہیں جن کو ہم نے خود انگلی پکڑ کے ان کو سیاست میں آگے لے کے آئے, ان کو چلایا ہے. تو یہ چیزیں بھی اکاؤنٹ کرتی ہیں. اور سب سے بڑی فیکٹر میں نے آپ کو پھر یہ کہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب میں مجھے یہ بڑا کلیئر کٹ یہ فیکٹر مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ان میں وہ اہلیت بھی ہے, پوٹینشیل بھی ہے, اور سب سے بڑھ کے ان میں وہ اسپرٹ ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو بجھے ہوئے, پیپلز پارٹی کے جو گھر بیٹھے ہوئے ڈس ایلیوژنڈ مایوس ورکرز ہیں, کارکنان ہیں, جو پچھلے اتنے سالوں سے ایکٹیو نہیں ہوئے, ڈورمنٹ ہو چکے ہیں, ان کو واپس لانے میں وہ اپنی لیڈرشپ کے ذریعے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. بٹ سر, تو پھر آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ پیپلز پارٹی کی گرتی ہوئی ساکھ کو جو چیز بچا سکتی ہے وہ بلاول بھٹو ہیں؟ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. ہمیں اس میں کوئی شک کی بات, جو حکمت عملی ہے, will that be of no use؟ نہیں, دیکھیں اس کو آپ دیکھیں اس طرح بلیک اینڈ وائٹ میں ہم نہیں سیاست کو کبھی دیکھتے, اور نہ کبھی سیاست بلیک اینڈ وائٹ ہوا کرتی ہے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ زیادہ ضروری یہ ہوگا کہ زرداری صاحب کیا کارڈ کھیلتے ہیں؟ بیکاز بلاول بھٹو نے آتے کے ساتھ ہی, اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ بڑی ان کی ایک پرجوش سیاست, اور پھر وہ بات کی جا رہی تھی کہ پارٹی کو ایک نئے سرے سے ایک سیاسی طاقت بنانا, وہ تمام چیزیں نظر آ رہی تھی. نواز شریف کے خلاف باتیں ہوں یا انٹیریئر منسٹر کو ٹارگٹ کرنا ہو, وہ تمام چیزیں وہ آن ریکارڈ ہے. لیکن اس کے بعد ہی جیسی والد صاحب کی واپسی ہوئی اور 27 دسمبر کی ڈیڈ لائن بھی دینا بلاول صاحب کی جانب سے, اس پہ جو عمل درآمد کچھ نہ ہوا ہو, ان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ تسلیم نہ ہو, تو اس سے زیادہ ضروری ہے کہ زرداری صاحب جو چاہتے ہیں اس پر زیادہ ترجیح دی جاتی ہے. مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میں, کیونکہ ابھی پیپلز پارٹی میں ابھی فارملی تو اس میں دیکھیں ایک فارملی ہم اس میں نہیں آئے, نہ مجھے ان پالیسیز کا زیادہ اس وقت علم ہے. میری بلاول بھٹو صاحب سے جو بات ہوئی ہے, جو ہماری زرداری صاحب سے جو گفتگو ہوئی ہے, میں یہ آپ نے جو 27 دسمبر کی ڈیڈ لائن کی بات کی, یہ سیاست میں چیزیں چلتی رہتی ہیں. میرے مطابق
آپ نے صرف شارٹ ٹرم نہیں، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم بھی آپ نے اپنے گولز سیٹ کرنے ہیں، ان کو دیکھنا ہے. اور اس حوالے سے مجھے یہ بڑی مجھے خوشی بھی ہے اور حقیقت میں کہ یہ بہت کریکٹ سٹیپ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے فوکس کیا ہے پنجاب پہ. پیپلز پارٹی کو آج سب سے بڑا چیلنج جو ہے، جو میں زرداری صاحب سے بات کر چکا ہوں، جو بلاول صاحب سے میں نے بات کی، وہ پنجاب ہے. کہ پنجاب سب سے بڑی بیس ہے آپ کی، اتنی بڑی الیکٹرل یہاں پہ سیٹیں یہاں موجود ہیں. الٹیمیٹلی تو آپ کی سیٹیں کاؤنٹ کرتی ہیں نا جب آپ نے الیکشن میں جانا ہے. تو بلاول بھٹو نے جو یہ سٹیپ اٹھایا ہے کہ سینٹرل پنجاب کو فوکس کیا ہے ابھی آنے والے دنوں میں، اور یہاں لاہور آ رہے ہیں، یہاں سے فیصل آباد جا رہے ہیں، تو یہ اسٹریٹجی ہے. دس از دا اسٹریٹجی جس کے ہم حامی ہیں، جس کی میں قدر کرتا ہوں، جس کو میں ویلیو کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریکٹ ڈیسیجن ہے. آپ نے صحیح معنی میں پنجاب کی ہارٹ لینڈ میں فوکس کرنا ہے، چاہے وہ نارتھ پنجاب ہو، سینٹرل پنجاب ہو، ساؤتھ پنجاب ہو. آپ نے پنجاب ہی کو فوکس کرنا ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے جو پولیٹیکل اسٹرینتھ ہے، جو پاور ہے، وہ پنجاب رہا ہے. چاہے ذوالفقار علی بھٹو شہید کا زمانہ ہو یا محترم بینظیر بھٹو کا زمانہ ہو، سب نے اپنے آپ کو فوکس کیا ہوا تھا پنجاب میں. اس لحاظ سے بلاول بھٹو کی جو یہ اسٹریٹجی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور ہم اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بہت لوز کیا ہے پچھلے سالوں میں، بہت لوز کیا ہے. بیکاز پیپلز پارٹی ہی مین اپوزیشن پارٹی ہوا کرتی تھی ماضی میں. جب نون لیگ ہوا کرتی تھی اس کی اپوزٹ پیپلز پارٹی ہوا کرتی تھی. پیپلز پارٹی نے پچھلے چند سالوں میں مختلف وجوہ کی بنا پر اپنا جو اپوزیشن کا رول ہے جب وہ ابیڈن کر دیا، اس سے پیچھے ہٹ گئے، تو لامالا دوسری سیاسی جماعتوں کو موقع ملا کہ وہ اس ویکیوم کو، اس پولیٹیکل ویکیوم کو آ کے پر کریں، اور انہوں نے پر کیا بھی صحیح. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو کریڈٹ جاتا ہے، اس حوالے سے عمران خان صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جو اپوزیشن کا کردار تھا اس کو صحیح معنوں میں اس کو نہ صرف اجاگر کیا بلکہ پورے اترے اس پہ. نون لیگ کے خلاف انہوں نے برسر پیکار ہوئے. اتنی معترف ہے تو پھر ہم نے کچھ نام دیکھے تھے، راجہ ریاض صاحب، سمسام بخاری صاحب، اشرف سونا صاحب، پھر ہم اس سے پہلے دیکھتے تھے کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی پی ٹی آئی کی کشتی پہ سوار ہو گئے تھے. تو آپ نے ان کو کیوں نہیں ترجیح دی پھر؟ کن کو ترجیح نہیں دی؟ تحریک انصاف کو. آپ پی ٹی آئی کی جس طرح سے بات کر رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا کہ جی ہمارے پاس آپشن موجود تھے شامل ہونے کے حوالے سے، لیکن ہم نے ترجیح دی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو. کیونکہ آپ دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی میں جانا اس وقت، پیپلز پارٹی کوئی حکومت پہ تو نہیں ہے اس وقت، نہ ہمیں شامل ہونے کے وقت ہمیں کوئی لڈو حاصل ہو رہے ہیں. پیپلز پارٹی اس وقت ہم تو دکھ رہے ہوں گے، یا تو زرداری صاحب کو بھی کچھ پراسپیکٹس دکھ رہے ہوں گے اگلے نتائج کے حوالے سے. لیکن میں یہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں آج پنجاب میں آج جانا، ہم نے اسکریچ سے شروع کرنا ہے کام، یہاں پولیٹیکل کام اسکریچ سے شروع کرنا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے حالات کو اتنے خوشائند نہیں ہیں. یہ ایک میرے لیے بھی چیلنج ہے، اور میں نے ماضی میں بھی چیلنجز فیس کیے ہوئے ہیں، میں نے اور ہماری فیملی نے ماضی میں بھی اس کو، ہم ضیاء الحق کے زمانے میں آپ دیکھ لیجئے اس وقت کی ہماری جو سٹرگلز ہیں، اس سے پہلے کی سٹرگلز بھی ہیں، اس کے بعد کی بھی ہیں. تو میرے لیے ایک چیلنج ہے. یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کے لیے بھی، پارٹی کے لیے اٹ سیلف بڑی چیلنجنگ ہوگی پوزیشن. اور جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ اگر ان کی پرفارمنسز اوور دا ایئرز جو نظر آتی ہے، 2002 کے ہم نے الیکشنز کی بات کی جس میں آپ ہی ان کے ٹکٹ پہ 76,000 تقریباً آپ نے ووٹس، اس سے زائد ووٹس حاصل کیے تھے. 2008 میں عابدہ حسین صاحبہ نے ان کے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ 56,000، اور پھر یہ ایونچولی ڈکلائن کی طرف آئی. آپ نے 13 کا ذکر کیا جس میں انہوں نے اراؤنڈ 17,000 سے زیادہ ووٹس لیے تھے. اب آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی تو لیسنز لرن کر چکی ہے، بٹ آپ کو لگتا ہے ووٹرز، اور یہ کیونکہ اگین ووٹس جو ہے وہ ووٹرز کے ہی ایک عکاس ہوتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے ووٹرز جو ہیں ان کی پرفارمنس سے مطمئن ہوں گے؟ میں ایک بریک پہ مجھے جانا ہے فیصل صالح حیات صاحب، ود یور پرمیشن ایک بریک کے بعد میں ضرور اس پہ آپ کا جواب لوں گی. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. ویئر ان کنورسیشن ود فیصل صالح حیات صاحب. فیصل صاحب، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بریک سے پہلے جو میں نے سوال چھوڑا تھا، پیپلز پارٹی نے تو آپ نے کہا لیسنز غالباً لرن کر لیے ہوں گے، سیکھ لیا ہوگا ماضی سے، بٹ ووٹرز کیا سوچ رہے ہیں سر؟ آپ کو لگتا ہے کہ ووٹرز جو ہے وہ ماضی کی ان کی پرفارمنس کو بھول گیا ہوگا اور ان کو پھر ایک چانس دینے پہ اس وقت نظر آ رہے ہیں ووٹرز؟ آپ نے ایک بہت ہی پرٹنٹ بہت اچھا سوال کیا ہے. پیپلز پارٹی کی اگر آپ دیکھیں نا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیے، آپ دیکھیں پیپلز پارٹی اصل ہے کیا چیز. تو یہ پارٹی جو ہے
اس کی بنیاد ہے اس کے ورکرز, اور ورکر سے آگے میں جاؤں گا اس کے وہ کارکنان جن کو آپ عام اصطلاح میں جیالہ بھی کہتے ہیں. جی. وہ ان کا ہارڈ کور بیس ہے, وہ ان کی اسٹرینتھ ہے, وہ ان کی پاور بیس ہے پیپلز پارٹی کی. جب یہ جالا اور یہ ورکر جو ہے, جنونی ورکر, جو پیشنٹ ورکر ہے, ماضی میں متحرک ہوا کرتے تھے, ماضی میں اپنے آپ کو انہوں نے ایکٹیو کیا ہوتا تھا, تو یہ ایک پیغام جاتا تھا پورے معاشرے میں, پورے ووٹر بیس میں, عام لوگوں میں, کہ پیپلز پارٹی کی اہمیت کا, پیپلز پارٹی کے فلسفہ سیاست کا, اور مختلف جو پیپلز پارٹی کے جو پروگرام ہوا کرتے تھے, جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی ایک اتنی میجر, ایک بہت بڑی پارٹی تھی پاکستان میں. یہ اس کی بنیاد تھی. آج ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں, خاص طور پہ میری جو گفتگو کا مرکز ہے وہ پنجاب ہی ہے, پیپلز پارٹی پنجاب میں ہم نے متحرک کرنی ہے, تو سب سے پہلے ہم نے اس سوئے ہوئے کارکن کو, اس جالے کو ہم نے سب سے پہلے اٹھانا ہے. اس کو ہم نے اس کی جو وہ پچھلے اتنے سالوں سے جو ڈورمنٹ ہو چکا ہے, مختلف حوالوں سے ڈس ایلیوژن ہو چکا ہے, کچھ مایوس بھی ہو چکا ہے, ہم نے اس کی اس مایوسی کو امید میں بدلنا ہے. ہم نے اس کو واپس متحرک کرنا ہے, ایکٹیو کرنا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی مین سٹریم میں اس کو لے کے آنا ہے, پولیٹیکل مین سٹریم میں. اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے, جو کہ میری سب سے بڑی کوشش اور خواہش بھی ہے, کوشش بھی ہوگی, اور ساتھ ہی ساتھ مجھے یقین ہے کہ پیپلز پارٹی کے ہر لیڈر کی, ہر کارکن کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کارکن کو جب مین سٹریم میں لے کے آئیں گے, جو کہ پیپلز پارٹی کا اصل ایسیٹ ہیں, اصل اساس ہیں, تو ہمارا پیغام ووٹرز تک پہنچانے میں بہت ہمیں آسانی ہوگی. اور یہی ہمارے لیے چیلنج ہے. اگر ہم اس چیلنج کو بخوبی, خوش اسلوبی سے, کامیابی سے ہم نے اچیو کر لیا, تو مجھے یقین ہے کہ آنے والے مہینوں میں اور اگلے ایک سال میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کھویا ہوا وہ سیاسی مقام ضرور حاصل کر لے گی, جو کہ اس نے پچھلے چند سالوں سے مختلف وجوہوں کی بنا پر کھو دیا تھا. سر, یہ اگلے ایک سال میں آپ کو ممکن ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ جی بالکل, مجھے دکھائی دے رہا ہے. اور صرف یہاں پہ ہم نے ان کارکنوں کو صرف واپس ان کو ری ایکٹیویٹ نہیں کرنا, بلکہ ساتھ ساتھ, کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں آپ جانتی ہیں کہ کانسٹیٹوئنسی بیسڈ پالیٹکس جو ہے اس کا عمل دخل بہت زیادہ ہے. پاکستان میں 272 کانسٹیٹوئنسیز ہیں قومی اسمبلی کی, جہاں میں ڈائریکٹ الیکشنز ہوتے ہیں. ہر جو کانسٹیٹوئنسی ہے اس کی سیاسی ڈائنامکس, اس کے سیاسی ریکوائرمنٹس, حالات مختلف ہیں. ہم نے پنجاب میں خاص طور پہ, کیونکہ یہاں پہ 149 قومی اسمبلی کی سیٹس ہیں, ہم نے یہاں پہ ہر کانسٹیٹوئنسی پہ فوکس کرنا ہے. ہم نے ہر کانسٹیٹوئنسی کی پولیٹیکل ڈائنامکس کو دیکھنا ہے, ان کو ہم نے اسیس کرنا ہے, کیا بھی ہوا ہے, اور اس کے مطابق ہم نے فیصلے کرنے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ کوشش ہماری یہ ہونی ہے, میری اپنی کوشش بھی یہ, میری بہت سارے لوگوں سے, جو سیاسی لوگ ہیں جو ان کانسٹیٹوئنسیز میں میٹر کرتی ہیں, جن کی اپنی کانسٹیٹوئنسی بیسز بھی ہیں, میری ان سے بھی گفتگو ہو چکی ہے, میری ان سے بات بھی ہو چکی ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کو کتنا متحرک کرتے ہیں, کتنے ایکٹیو کرتے ہیں, اور ایک پورٹنٹ پولیٹیکل فورس میں ٹرانسفارم کرتے ہیں, تاکہ وہ جو کانسٹیٹوئنسی میں جو بیٹھے ہوئے مختلف کینڈیڈیٹس ہیں, پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہیں, یا سٹنگ ممبرز بھی کئی ہیں یہاں پہ, وہ آئندہ چل کے ان کو یقین ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر وہ اشتراک کریں تو ان کے پولیٹیکل فارچیونز میں بہتری آئے گی. تو یہ چیلنجز ہیں جو ہمیں درپیش ہیں, اور مجھے یقین ہے, میں ایک آپٹیمسٹ ہوں, اور اسی وجہ سے, اسی مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہم نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے کہ اسکریچ سے ہم شروع کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی اپنے گولز کی طرف ہم کامیابی کے ساتھ مارچ کریں گے. رائٹ سر, بٹ کمنگ بیک ٹو بلاول, فیصل صاحب, آپ کو لگتا ہے بلاول مکمل سیاسی طور پر پارٹی کے اندر جو ہے وہ با اختیار ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات عرض کروں, میرا اپنا طویل سیاسی تجربہ ہے. پیپلز پارٹی کوئی دیگر سیاسی جماعتیں کوئی کارپوریٹ اینٹیٹیز نہیں ہیں جہاں پہ آپ کہیں جی کہ یہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں, یہ پریزیڈنٹ ہیں, یہ چیئرمین آف دا بورڈ ہیں, کہ آپ کی پاورز کی سیگریگیشن ہوتی ہے. پاورز جو ہوتی ہیں یا آپ کے جو اختیارات ہوتے ہیں سیاست میں, وہ آپ کے عمل سے نکلتے ہیں, وہ آپ کے عمل سے پیدا ہوتے ہیں. ناٹ دیٹ کہ آپ نے کوئی یہاں پہ کوئی قانونی شک لکھ دی ہے, آپ نے کوئی ڈیڈ لکھ دی ہے کہ ڈیڈ کے تحت آپ کے پاس 10 میں سے یہ 8 پاورز ہیں. سیاست میں ہمیشہ, آپ دیگر جماعتوں کو بھی آپ دیکھ لیجئے
کہ سب کے سب ہمارا کلچر ہے, ہماری کوئی سوشل نارمز بھی ہیں. بلاول بھٹو نے جو پاورز ان کے پاس ہیں یا نہیں ہے, میں اس میں نہیں, اس بات پہ بھی نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ میرے لیے یہ بات ارریلیونٹ ہے. انہوں نے اپنی سیاسی ساکھ کو, اپنی سیاسی کریڈیبلٹی کو پروو کرنا ہے اپنے سیاسی عمل کے ساتھ, اور میرے نزدیک انہوں نے اس حوالے سے کام شروع کر دیا ہے. بڑے ایکٹیولی وہ پارٹی میں اپنے آپ کو انہوں نے متحرک کیا ہوا ہے. ان کی کلیئر سوچ, ان کی کلیئر ڈائریکشن ہے. پیپلز پارٹی کو ماضی کی ایک اپوزیشن پارٹی, ایک آپ کو میں بات یہاں پہ اور عرض کرتے چلوں, میرے نزدیک بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پولیٹیکل فلسفی ہے وہ ہمیشہ رہی ہے مزاحمت کی پارٹی, مزاحمت. ہم سٹیٹس کو کے خلاف رہے ہیں, ہمیشہ ہم سٹیٹس کو کے اینٹی رہے ہیں, ہم مفاہمت کی پارٹی نہیں رہے. اور یہ مفاہمت جو کہتے ہیں نا کہ بی بی کی مفاہمت کی پالیسی, بی بی کی مفاہمت کی پالیسی یہ نہیں تھی جو کہ پچھلے چند سالوں میں ہم نے دیکھی ہے. اور میں اس حوالے سے زرداری صاحب سے بھی کھل کے بات کر چکا ہوں, بلاول صاحب سے بھی کھل کے بات کر چکا ہوں. سو ہم نے اپنی جو اینٹی سٹیٹس کو پاکستان پیپلز پارٹی کی فلسفی رہی ہے اس پہ واپس جانا ہے, اور بلاول بھٹو اس پہ واپس چلے گئے ہیں. انہوں نے شو کر دیا ہے, بہت سارے آپ کو اس کے شواہد آپ کو نظر بھی آتے ہوں گے. اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو یہ پنجاب کا ٹور کر رہے ہیں, ابھی تو فیصل آباد کا ٹور ہے, مجھے انہوں نے کہا کہ وہ پنجاب کے دیگر علاقوں میں بھی جائیں گے, ایک ایک گھر میں جائیں گے, ایک ایک جو ہمارا جالا ہے ورکر اس کے پاس جائیں گے, اور یہ پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی ہوگی. زرداری صاحب کے حوالے سے تو ہمیشہ ان پر ایلیگیشن لگتی آئی ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف بڑے آگے ہوتی ہے کہنے میں کہ جی یہ تو مکمکا کی سیاست کرتے ہیں. دیکھ میں آپ کو پھر عرض کر رہا ہوں, مکمکا کی وجہ سے پیپلز پارٹی نے جو ان کے ساتھ ہوا وہ آپ کے سامنے تھا. اگر یہ مکمکا اور اس قسم کی بات رہے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پولیٹیکلی آئندہ آنے والے عرصے میں سیاسی طور پہ سروائیو کر سکے گی. سر اگر یہ کچھ لو کچھ دو کی پالیسی جوڑ توڑ کی جو سیاست ہے اگر آپ کو پھر بھی نظر آئی پیپلز پارٹی میں, آپ کا ڈیسیژن کیا ہوگا؟ ول یو کیپ یور سیلف ایسوسیٹڈ ود دا پارٹی, یا پھر آپ کا پھر ایک علیحدگی کی طرف آپ آ سکتے ہیں؟ یہ فرق ہے. دیکھیں میں آپ کو پھر عرض کروں, یہ فرق ہے جوڑ توڑ اور مکمکا, یہ اس میں بہت فرق ہے. جوڑ توڑ سیاست میں بڑی ایک اہم ہمارا سیاسی انگریڈینٹ ہے, ایک ضرورت ہے. اور جوڑ توڑ جو ہے وہ ہر قیمت پہ سیاست میں ہوتی ہے. یہ جوڑ توڑ صرف ابھی نہیں ہو رہی, محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی کیا, میں خود اس زمانے میں پارٹی میں رہا ہوں, میرا اپنا ایک کردار ہے. ہم نے اس زمانے میں بھی جوڑ توڑ کیا. میں بہت اس کو چھوٹا تھا جب میں نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کو ساتھ 77 کی اسمبلی میں کام کیا, ان کو بھی میں نے جوڑ توڑ کرتے ہوئے دیکھا میں نے. تو آپ دیکھیں ان دو چیزوں کو ہم کنفیوز نہ کریں. جوڑ توڑ سیاست کا اور خاص طور پر پارلیمانی ڈیموکریٹک پالیٹکس کا ایک حصہ ہے. مکمکا ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ فینومینا ہے. تو ان دونوں کو ہمیں سیگریگیٹ کرنا ہوگا. بٹ سر آپ فیل مطلب اتنے عرصے سے جب تک آپ ڈس ایسوسیٹڈ رہے اس پارٹی سے, آپ نے فیل کیا کہ مکمکا کی سیاست کر رہی تھی پیپلز پارٹی؟ دیکھیں وہ تو کسی کو کوئی شک کی بات ہی نہیں نا. نہیں, جب میں ایسوسیٹ رہا ہوں اس وقت مکمکا کی سیاست نہیں تھی. اس وقت تو بڑی کلیئر ہماری ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی اور فلسفی ہوا کرتی تھی, جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک میجر اور مین اپوزیشن پارٹی تصور کی جاتی تھی. بلکہ تصور نہیں, ایکچولی آن گراؤنڈ اس کی حقیقت تھی ایک مین اپوزیشن پارٹی کے حوالے سے. یہ بعد میں آپ نے دیکھا نا کہ ان وجوہات کی بنا پر پیپلز پارٹی نے جو سفر کیا ہے, اور یہ پیپلز پارٹی کو اب میں پھر آپ کو عرض کروں گا, ریپوٹیشن ہو جائے گی, لیکن عرض کروں گا کہ پیپلز پارٹی کی ہائر لیڈرشپ کو اس بات کا اندازہ ہے, ان کو ادراک ہے, ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کی یہ پیپلز پارٹی کی ان پالیسیوں کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے. اور وہ مزید اور صرف نقصان ہی ہو چکا, پولیٹیکل ویکیوم جو ان کی وجہ سے کریٹ کیا گیا اس کا فائدہ دیگر سیاسی جماعتوں نے اٹھایا. کیونکہ کبھی بھی ایک یہ لا آف نیچر ہے کہ کبھی ویکیوم چاہے کسی قسم کا بھی ہو, ویکیوم زیادہ دیر ویکیوم نہیں رہتا, وہ پر ہو جاتا ہے. تو پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑا اس کو چیلنج ہے. انہوں نے واپس اسی فلسفے پہ سیاسی اسٹریٹجی کو اپنانا ہے کہ وہ میجر اپوزیشن پارٹی بن کے دکھائیں. رائٹ سر, بٹ سر جنگ کے ووٹرز نے آپ کو پیپلز پارٹی ری جوائن کرنے پر کس حد تک مجبور کیا؟ آپ پچھلا جو میرا الیکشن کا رزلٹ ہے وہ آپ نکال کے دیکھ لیجئے کہ 2013 میں نے اور میرے بھائی سید اسد حیات صاحب نے الیکشن کنٹیسٹ کیے. آپ نے 80,541 ووٹ. اور میں یہ پہلا الیکشن ہے, میں 8 الیکشن لڑ چکا ہوں جس میں 6 دفعہ اللہ کے کرم سے میں الیکٹ ہو چکا ہوں. یہ پہلا الیکشن ہے جہاں پہ ہم نے انڈیپینڈنٹ کنٹیسٹ کیا, اور انڈیپینڈنٹ ہونے کے ناطے
مجھے زندگی کے سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں, میرے بھائی سید اسعد کو سب سے زیادہ ووٹ ملے انڈیپینڈنٹ. تو بات یہ میں آپ کو ایک عرض کروں سر آپ نے ایک ہڈن میسج نہیں دیکھا پھر اس رزلٹ میں اپنے لیے؟ نہیں, میسج یہاں پہ یہ ہے کہ میں اپنے حلقے کی عوام کا بے پناہ ان کا شکر گزار ہوں ہم سب کہ انہوں نے ہمیشہ ہماری تائید کی ہے. میں کاف لیگ میں رہا, میں پیپلز پارٹی میں رہا, انہوں نے ہماری تائید کی ہے. جو ہماری لوکل پالیٹکس ہے, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہماری جو لوکل پالیٹکس ہے اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ پارٹیاں اتنی میٹر نہ کریں, تو ہمیں اس حوالے سے تو شاید پارٹیوں کی اتنی ضرورت نہ ہو, لیکن ایک نیشنل لیول پہ میں سمجھتا ہوں ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے, میری ذمہ داری بنتی ہے, میری فیملی کی ذمہ داری بنتی ہے, جس کے تحت ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنا آئندہ کا جو سیاسی سفر ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. اور اسی بنیاد پر, اسی بیس پر میں نے بار بار آپ کو جو میں نے عرض کر رہا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک نیا موڑ لیا ہے, ایک نیا انہوں نے ایک کارنر ٹرن کیا ہے. بٹ سر معذرت کے ساتھ فیصل صاحب, آپ نے اگر کہا کہ زندگی کے سب سے زیادہ ووٹس آپ کو 13 کے الیکشنز میں آزاد حیثیت میں جب آپ لڑ رہے تھے تب آپ کو ملے, تو پھر اب جھنگ کے ووٹرز ناراض نہیں ہوئے, مایوسی نہیں ہوئی ہوگی ان کو کہ آپ پیپلز پارٹی میں واپس آ گئے؟ آپ کو حیرانی ہوگی سن کر کے میرے بہت سارے وہاں جو ہمارے جو مہربان ووٹرز ہیں, جو ہمارے کلیگز ہیں, انہوں نے ہمارے اس ڈیسیژن کو بھرپور طور پہ ویلکم کیا ہے شامل ہونے کے حوالے سے. اور کیونکہ دیکھیں ایک بات ہے کہ میں اس سے پہلے بہت عرصہ پیپلز پارٹی میں رہا ہوں. ووٹوں کے فارم میں وہ چیز ٹرانسلیٹ ہونا یا نظر آنا وہ تو اگلا الیکشن ہی پھر بتائے گا. مجھے ایک اور بریک کی طرف جانے کا اشارہ دیا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ. ناظرین ویلکم بیک. بریک کے بعد ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے فیصل صالح حیات صاحب ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال, زرداری صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ تھی کچھ عرصے پہلے کی کہ فیصل صالح حیات صاحب چاہے پیپلز پارٹی کا ایک اور فیکشن بنائیں پیٹریوٹس کا یا پھر مسلم لیگ کاف میں جائیں, اندر سے وہ کل بھی ان کے دوست تھے اور آج بھی ان کے دوست ہیں. یہ زرداری صاحب کی بات کس حد تک درست ہے؟ علینا بھی دیکھیے, میں آپ کو ایک بات پہلے کہہ چکا ہوں, میں دوبارہ اس کو میں ریپیٹ بھی کروں گا کہ ہماری جو سیاست ہے, سیاسی آپ کے نظریات جو بھی ہوں چینج ہوتے رہیں یا آپ جس سوچ کے ساتھ بھی آپ چلیں, ہمارے ہاں ہمارے کلچر ہے, ہماری ویلیوز ہیں, جس کی اور یہ ویلیوز کیا ہیں, یہ اتنی کوئی انہونی بات بھی نہیں ہے کہ بڑے کی آپ نے رسپیکٹ کرنی ہے, چھوٹے کو آپ نے پیار دینا ہے. اور اس حوالے سے ہماری وہ بہت باری رواداری کا جو رشتہ ہے, باہمی احترام کا, عزت کا, وہ ہر حالت میں ملحوظ خاطر ہونا چاہیے, چاہے ہم کسی پارٹی میں بھی. آج میرے بہت سارے, میں پیپلز پارٹی چھوڑ بھی گیا, اس کے باوجود میرے پاس پیپلز پارٹی کے جو بعد میں جو چوٹی کے جو مین جو لیڈر تھے, میرے ساتھ ان کا رابطہ رہا, ملتے رہے, کیونکہ ہمارے ایک جو سماجی کلچرل جو تعلقات ہیں وہ کسی بھی حوالے سے وہ ختم نہیں ہو سکتے, وہ رہتے ہیں ہمارے. کہ خوشیاں غمیوں میں جانا, ایک دوستی کا ایک وہ رشتہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے آپ کا. اور اسی حوالے سے ایک زرداری صاحب کا میں نے ہمیشہ احترام کیا ہے ایز اے پرسن. ان کی سیاست کے حوالے سے مجھے ہو سکتا ہے مجھے بہت سے میری ریزرویشنز ہوں, بس ذاتی طور پہ آپ کی ریزرویشنز آن ریکارڈ ہیں سر, وہ کافی انٹینس ریزرویشنز رہی ہیں آپ کی زرداری صاحب سے. میں نے آپ کو وہی کہا نا کہ ان کی سیاست کے حوالے سے, ان کی گورننس کے حوالے سے مجھے ریزرویشن ہو سکتی ہیں, بٹ ایز اے ہیومن بینگ, ایز این انسان ہمیشہ ایک عزت کا رشتہ رہا ہے, ایک رسپیکٹ کی عزت رہا ہے, اعتقاد کا ایک رشتہ رہا ہے جو کہ رہنا چاہیے, جو کہ ہمیشہ رہنا چاہیے. آج تھوڑا سا مجھے یہ افسوس لگتا ہے, ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں جو کہ سیاست میں آ چکے ہیں, اور یہ دیکھیں سیاست سے کبھی بھی شائستگی کو آپ کو دور نہیں کرنا چاہیے. آپ کے سیاسی ڈیفرنس جتنے مرضی ہوں, لیکن جب آپ ذاتیات پہ آ جاتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں سیاست نہیں ہے. ہمیں یہ سیکھنا ہوگا, اور ہماری جو نئی جنریشن سیاست میں آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اس راستے پہ صحیح راستے پہ چلنے کا موقع دے, بیکاز یہ اس سے آپ کی اپنی جو ویلیو سسٹم ہے وہ ایروڈ ہوتے ہیں, وہ ختم ہوتے ہیں, اور نظر آتا ہے کہ جی آپ کس قسم کی سیاست کو چھوڑ دیں, آپ کے بیک گراؤنڈ کو یہ کرتا ہے ریفلیکٹ. اور مجھے یقین ہے کہ بہت سارے ہمارے جو ساتھی دوست ہیں بہت اچھے ان کے آنریبل بیک گراؤنڈز ہیں,
تو اس حوالے سے ان کو شائستگی رواداری کو کبھی بھی اس سے دور نہیں جانا چاہیے. رائٹ فیصل صاحب، زرداری صاحب کی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اسمبلیوں میں واپسی کے حوالے سے کافی سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے انہوں نے ریزرویشنز کا اور کچھ ان کی طرف سے وہ ہنٹس آئیں، وہ اشارے آئے کہ وہ جیسے ڈیسیشن پہ خوش نہیں تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو زرداری صاحب کا پارلیمنٹ کا جو اب محاذ پہ ڈٹ جانا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں اس میں بڑا کلیئر ہوں. میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ بہت اچھی موو ہے، ایک بڑی پازیٹیو موو ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے کہا نا جی کہ پیپلز پارٹی کو اس وقت ایک مین سٹریم پیپلز پارٹی نے اپنی واپس اسی اصل فلسفی پہ اگر آنا ہے، اس کے لیے اس کو پارلیمنٹ کے بہت سارے اقدامات کرنے پڑیں گے، پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی. پارلیمنٹ کے اندر پیپلز پارٹی پہ یہ بہت بڑا الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ جس طرح آپ نے پہلے فرمایا مک مکا کی سیاست کر رہے ہیں. آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کے جانے کے ساتھ ان دونوں پہ ذمہ داری اور بڑھ جائے گی، ان دونوں شخصیات پہ، کہ وہ جا کے پارلیمنٹ کے اندر پروو کریں کہ وہ واقعی ایک پورٹنٹ اور مضبوط ایک اپوزیشن پارٹی کا رول ادا کرنے کی پوزیشن میں ہیں. تو یہ تو ان کو ایک موقع مل رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک موقع مل رہا ہے، بھرپور موقع مل رہا ہے کہ وہ ان کی ٹاپ کی قیادت جو ہے، ٹاپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جا رہی ہے، جہاں پہ ان کے جو کریڈنشیلز ہیں، سیاسی کریڈنشیلز ہیں، انہوں نے واضح طور پہ سب کو نظر آنا ہے. لہٰذا میں تو سمجھتا ہوں، میں تو اس کو بڑا مثبت انداز میں دیکھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی موو ہے جو دونوں کر رہے ہیں. اس سے پیپلز پارٹی کے جو کھوئی ہوئی ساکھ ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ اپوزیشن کی پارٹی کا جو رول انہوں نے ماضی میں ابینڈن کر دیا تھا، وہ دوبارہ جو رول ہے ان کو واپس ملنے کے بہت سارے مجھے روشن امکانات نظر آتے ہیں. رائٹ سر، وہ بیچ میں ایک پاور سیگریگیشن کی بھی بات ہو رہی تھی. میں ضرور یہاں پر پیپلز پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کا ذکر کرنا چاہوں گی 7 جنوری کو، جو کہ بلاول ہاؤس میں منعقد ہوئے تھے. ان انتخابات میں پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم عہدوں کے لیے جو یہ الیکشنز ہو رہے تھے، اس کے نتائج کچھ اس طرح کے تھے کہ بلاول بھٹو اور زرداری صاحب جو ہے وہ اپنے سابقہ عہدوں پر جو ہے وہ دوبارہ برقرار نظر آئے. اور یہی چیزیں ہم نے یہ دیکھی کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ چیئرمین منتخب ہو گئے، اور دیگر ارکان میں کہا جا رہا تھا کہ نیر بخاری صاحب سیکرٹری جنرل، حیدر زمان قریشی صاحب فائنانس سیکرٹری، اور چودھری منظور احمد سیکرٹری اطلاعات منتخب ہوئے. تو سر پارٹی کے اندر ہی جمہوری رویے نظر نہیں آ رہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ داخلی جمہوریت پر تو کوئی پارٹی پھر پاکستان میں شاید اس پر یقین ہی نہیں رکھ رہی ہے. اب دیکھیے، آپ نے مجھ سے ایسا سوال کر لیا جس کے بارے میں آپ کو کچھ جواب اس لیے نہیں دے سکتا کہ مجھے اس ورکنگ کے حوالے سے تو کچھ علم نہیں ہے. یہ الیکشن جب ہوئے مجھے اس کا کوئی علم نہیں، کیونکہ میں تو پارٹی میں نہیں تھا. میں آپ کو صرف ایک بات عرض کروں گا. جو بھی لوگ الیکٹ ہوئے ہیں، جس طرح الیکٹ ہوئے ہیں، میں ان کو میری تمام نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں. آئی وش دیم آل دا بیسٹ. پیپلز پارٹی کو اپنے اندر جمہوری رویوں کو ہر قیمت پہ ان کو لانا ہوگا، بیکاز اس کے لیے میرے مطابق اس کے سوا اور کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اگر ہم اپنے آپ کو ایک پارلیمانی جمہوری پارٹی کہلواتے ہیں تو ہمیں پارٹی کے اندر، پارٹی کے باہر بھی پریکٹیکلی ہمیں یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا ہوگا، ہمیں دکھانا ہوگا کہ ہمارے کال و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے. اسی سے ہمارے جمہوری اور پارلیمنٹری اور پولیٹیکل کریڈنشل جو ہے اس میں اسٹرینتھ آئے گی، اس میں طاقت آئے گی. سر ایگزیکٹلی میں وہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کوئی بھی پارٹی میں ایک عام کارکن ایسی حیثیت نہیں رکھتا کہ ان سیٹوں پہ الیکشن لڑ سکے. مطلب نواز شریف صاحب کی بھی جو جماعت ہے اس کے بھی انٹرا پارٹی الیکشن میں کچھ یہی ریزلٹس نظر آئے. دونوں بھائی جو ہے وہ اپنے اپنے عہدوں پر جو ہے وہ اس طرح سے ہی برقرار رہے. تو مطلب کوئی اور دوسرا ایک جو لوئلسٹ ہے یا عام کارکن ہے وہ ڈیزرو نہیں کرتا آگے آنا؟ سب ڈیزرو کرتے ہیں جی. ہر ایک کا رائٹ ہے. جو بھی پولیٹیکل ورکر ہے، جو بھی پولیٹیکل کلیگ ہے، ان سب کی برابر کے ان کے رائٹس ہیں، ان کے حقوق ہیں. یہاں پہ سیاست میں تو یہ نہیں ہوتا نہیں کہ کوئی کسی کے آپ کے حقوق زیادہ ہوں یا کسی کے کم ہوں. جو بھی پولیٹیکل سٹرگل میں شامل ہیں، ہم سب پولیٹیکل کلیگز ہیں، ہم کامریڈز ان آرمز ہیں. اس میں سیاسی گیم میں ہم سب کے رائٹس بنتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے ہاں صرف میں بر صغیر کی بات نہیں، آپ مجھ سے بہتر سمجھتی ہیں. اب دنیا بھر میں آپ دیکھیے تو سیاسی لیگیسیز بھی چلتی ہیں لوگوں میں، پارٹیز میں. ہمارے اس پورے علاقے میں آپ دیکھ لیجئے، سب کانٹیننٹ میں
صرف انڈیا پاکستان نہیں، بنگلہ دیش دیکھ لیجئے، کچھ عرصہ پہلے سری لنکا آپ کو نظر آتا تھا، مالدیوز دیکھ لیجئے. سر باہر کے مسالے دیکھ کے آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ نہیں، میں جسٹیفائی آپ کو نہیں کر رہا، میں آپ کو ایک ریئلٹی بتا رہا ہوں، ایک لیونگ ریئلٹی بھی ہے، ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ جو سیاسی فلسفے ہیں، جو سیاسی لیگیسیز ہیں، آپ ان کو مکمل طور پہ اگنور نہیں کر سکتے. اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ نے اس کو مد نظر رکھنا، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنے جمہوری کریڈینشیلز کو بھی سٹرونگ کرنا ہے. اب یہ ایک بڑی ٹائٹ روپ واکنگ ہے، ایک بڑی وہ تھن لائن ہے جس کو ان سیاسی جماعتوں کو دیکھنا ہے کہ آپ نے کس طرح اس پہ چلنا ہے، اور وہ پولیٹیکل ایکویلیبریم اور پولیٹیکل بیلنس آپ نے قائم کرنا ہوگا. اور پیپلز پارٹی کے لیے یہ بھی انتہائی اہم ہے کہ آپ دیکھیے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کیونکہ میری بلاول بھٹو صاحب سے ایک بات ہوئی ہے، وہ بڑے کانشیس ہیں اس حوالے سے کہ ہم نے اپنی جو سیاسی ڈیموکریٹک جو ہماری روایات ہیں اس کو ہم نے اوپنلی ویزیبلی ہم نے ان کو دکھانا بھی ہے کہ ہم واقعی جو کہتے ہیں اس کو ہم اس پہ عمل خود بھی ہم کرتے ہیں. رائٹ سر، بٹ آپ نے ایک بڑے اچھے ڈیٹیل وے میں آپ نے ڈوز اینڈ ڈونٹس ایک بتائے ہیں جس پہ پارٹی کو عمل کرنا چاہیے، جس سے پرہیز بھی کرنا چاہیے جن اقدامات سے. بٹ یو تھنک آپ جیسے سینئر پولیٹیشینز اینڈ سینئر پارٹی لیڈرز زرداری صاحب کو مشورہ دینے یا پھر ان سے سوال کرنے کی پوزیشن رکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو آپ کو اپنی بات کروں گا، میں کسی اور کے حوالے سے تو بات نہیں کروں گا. کہ لاسٹ ویک جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے زرداری صاحب سے، معاف کیجیے، اس میں کھل کے گفتگو ہوئی ہے، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں نا نو ہولڈز بارڈ گفتگو، وہ ہوئی ہے. اور انہوں نے بڑی خندہ پیشانی سے اس گفتگو کو، میری خالد صاحب کی، حیدر صاحب میرے ساتھ تھے، ان کی گفتگو کو سنا ہے انہوں نے، اور انہوں نے اسی اسپرٹ میں، اسی اچھی سٹرائڈ میں انہوں نے اس کو لیا بھی ہے. تو میں تو آپ کو اپنی بات کروں گا، میں نے تو ہمیشہ I've always called a spade، میں نے کبھی بیچ میں باتیں ایسی نہیں کی. میں نے محترمہ کے ساتھ بھی ایک طویل عرصہ گزرا ہے، بینظیر بھٹو شہید کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی جو لوگ پارٹی میں وہ جانتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ اپنا مائنڈ سپیک کیا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ ایک سیاسی فریضہ ہے ہم سب کا. رائٹ سر، بالکل کہ ٹھیک ہے. ہم اپنا صحیح، ہمارے مائنڈ میں جو بات آتی ہے، جو ہمارا ذہن کہتا ہے، دیکھیں وہ صحیح ہو غلط ہو اپنی جگہ پہ، ہم اس کو سامنے اپنی لیڈرشپ کے سامنے بیان کریں ہم. جی بالکل ٹھیک ہے سر. آئی ہوپ کہ اور بھی جو سیاستدان ہیں وہ اسی طرح کے طرز سیاست کو اڈاپٹ کریں اور جو دل میں ہو وہ کہہ بھی دیں. ایک اور چیز میں ریل کو آپ سے پوچھنا جو چاہ رہی تھی کہ اور بھی فیصل صاحب کوئی اور بھی نام ہیں جو کہ پیپلز پارٹی سے جڑنے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ جی، میرا اور میرے فیملی ممبرس کا، ہمارا بہت سے لوگوں سے رابطہ ہے، طویل عرصہ گزرا ہے سیاست میں، تو نیچرلی آپ کے تعلقات بہت سارے لوگوں سے ہوتے ہیں. تو بہت سارے ہمارے دوست ہیں، کلیگز ہیں جن کے ساتھ ہمارا رابطہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میں آپ کو پیپلز پارٹی کے حوالے سے ضرور کہوں گا کہ آپ کو اور پیپلز پارٹی کو بہت ساری اور خوشخبریاں ملیں گی، بہت سارے اور لوگوں کی جوائن کرنے کے حوالے سے. سر، آپ نے زرداری صاحب کو گارنٹیز دے دی ہیں، پھر نمبرز جو ہیں وہ they will speak for themselves. علینا بیوی، سیاست میں کبھی گارنٹیز نہیں ہوتی. یہ کوئی کیمسٹری یا فزکس نہیں ہے، میتھمیٹکس نہیں ہے کہ 2+2=4. اور نہ ہمیں، یہ ایک سوشل سائنس ہے پالیٹکس، جس میں آپ کو چلنا ہوتا ہے. گارنٹیز نام کی کوئی چیز سیاست میں نہیں ہوتی. ہم اپنی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں اپنا بیسٹ ایفرٹس ہمیں کرنے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بیسٹ ایفرٹس کے ساتھ ہم یقین کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کے رزلٹ بھی اچھے آنے چاہیے. سر، رننگ آؤٹ آف ٹائم، مجھے بریفلی صرف اینڈ میں یہ بتا دیجئے کہ پیناما لیکس کا معاملہ جب سے سرفیس کیا لاسٹ ایئر اپریل سے، تب سے لے کر اب تک پیپلز پارٹی کے کردار کو ایز این اپوزیشن پارٹی آپ نے کیسے دیکھا؟ اور ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی، کیونکہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ بڑے سیریسلی اپوزیشن کے ایک رول کو ٹیک اپ کر رہی تھی، پیناما پہ اپنا سٹانس کو ٹیک اپ کر رہی تھی اور اب تک کر رہی ہے. پی ٹی آئی کو یہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک ایسے ایشو کو جس کا خدشہ تھا کہ وہ زیادہ دیر نہیں چلے گا اور وہ ود اے پیس آف ٹائم وہ ویدر اوے ہو جائے گا، اس کو لائیو رکھا. یہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے پیپلز پارٹی کو. یہی فیکٹر ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اپنانا چاہیے تھا ماضی میں، اور اب بھی اپنانا چاہیے، کیونکہ پیناما کا جو ایشو ہے، یہ ایک برننگ ایشو، ایک لائیو ایشو ہے
جو کہ ہر پاکستانی کو پاکستان کے اندر ہو یا باہر ہو وہ ٹچ کرتا ہے اور اس سے بہت ساری چیزیں باہر نکلتی ہیں. کی سیاست کو متاثر کیا ہے یا کرے گی آگے آنے والے الیکشنز میں؟ ایک بڑا ایک طویل سبجیکٹ بن جاتا ہے. دیکھیں میں اس حوالے سے اب کیونکہ ٹائم آپ کے پاس کم ہے ہوتا تو میں اس ایشو میں بات کرتا, لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کو اس نے ضرور ڈینٹ ڈالا ہے, اس کو ضرور ڈیمیج کیا ہے. اب کس ایکسٹینٹ تک کیا ہے اس حوالے سے یہ کسی وقت اور ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن اس میں ڈینٹ ضرور پڑا ہے. اور پی ایم ایل این جو ہے اس کے پاس کوئی کسی قسم کا کوئی اس کا واضح کوئی آنسر نہیں ہے, کیونکہ ایک وہ بڑے ٹائٹ کارنر میں چلے گئے ہیں ود دیئر بیکس ٹو دی وال. ان کو ایک بند گلی میں پاناما نے پہنچا دیا ہے. اب اللہ کرے کہ اس کا جو رزلٹ ہے وہ وہی ہے جو پاکستان کی جو عوام ہے, کروڑوں عوام وہ چاہتے ہیں. رائٹ سر, تھینک یو سو مچ فیصل صاحب, آپ نے ہمارے لیے اتنا وقت نکالا, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. لائک فیصل صاحب سیڈ کہ سیاست میں جوڑ توڑ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ پاناما لیکس کا جو معاملہ ہے اس نے ڈیفینیٹلی پاکستان مسلم لیگ نواز کی سیاست کو اور اس پارٹی کو اٹ سیلف ایک ڈینٹ ضرور پہنچایا, اور پی ٹی آئی کے انہوں نے رول کو بھی سراہا. پروگرام کی ٹیم اور علینا شریف کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.